जी, आज हमारे प्रोग्राम में हमने दावत दी है सिंध की एक जानी पहचानी शख्सियत जामी चांदी साहब को। जामी चांदी साहब वैसे तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं उनका तारफ़ कराता चलूँ कि ये राइटर हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ-साथ जामी साहब 23 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और पिछले 15 सालों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में और पार्लियामेंटेरियन को और सेनेटर्स को पढ़ाते रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाते रहे हैं। और इसके अलावा जामी चांदी साहब एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर पीस एंड सिविल सोसाइटी, उसके डायरेक्टर भी हैं। तो आज हमने उनको दावत दी है सिंध टाइम कनाडा के प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। जामी साहब, आज के इस जो हमारा मौजू है वो हम जो 10th नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो अनाउंस किया गया है, अवार्ड तो नहीं अनाउंस किया गया बल्कि एनएफसी कमीशन बनाया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताएंगे कि मतलब क्या पैरामेट्रिक फैक्टर हैं जो इस 10वें नेशनल मालियाती अवार्ड के लिए तय किए जाएंगे, और जो पिछले एनएफसी अवार्ड दिए गए हैं खास करके जो 7वां, उसके बाद ये 7वें के बाद हम 10वें के ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो डिले हुआ है इसकी क्या वजह है, और एज अ होल एनएफसी अवार्ड का थोड़ा आप हमें बताएंगे जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में इस बहुत ही पाकिस्तान के एक बुनियादी मसले पर आज की गुफ्तगू का ये इनेकाद किया है और आपने मुझे भी इसमें मौका दिया है। और मैं आपके जो सवाल का बुनियादी पहलू है 10वें अवार्ड के हवाले से, उससे पहले चाहूँगा कि थोड़ी सी दोस्तों के लिए एक तमहीद हो या एक तारुफी तरह की बातचीत हो कि देखें कि दुनिया में दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं नज़रियात से कतई नज़र, बल्कि 3 तरह के निज़ाम हैं नज़रियात से कतई नज़र। इंतज़ामी एतबार से दुनिया में या तो वहदानी निज़ाम होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट्स होती हैं कि जहाँ एक ही मरकज़ी हुकूमत रियासत के तमाम उमूर चलाती है और वही फाइनल से रखती है रियासत के और हुकूमतों के और शहरियों के तमाम उमूर के बारे में। उसके बिल्कुल बरक्स एक निज़ाम है कन्फेडरेशन का निज़ाम, जिसका आगाज़ तो हुआ था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से 1781 के अमेरिकी आइन से, लेकिन इस वक्त जिस अहद में हम मौजूद हैं, दुनिया के 194 ममालिक में से सिर्फ एक मुल्क है स्विट्ज़रलैंड जो रस्मी और आइनी तौर पर एक कन्फेडरेशन है। और कन्फेडरेशन आपको पता है कि वहदानी निज़ाम के बिल्कुल बरक्स उसमें मरकज़ एक बहुत ही बराए नाम महदूद समाजी मुआहदे का नाम होता है और उसके साथ जो मुंसलिक रियासतें होती हैं वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद भी होती हैं और ख़ुद मुख्तार भी होती हैं। और इन दोनों निज़ामों का कॉम्प्रोमाइज़ जिसको हम वफाकी निज़ाम कहते हैं, वो वफाकी निज़ाम इस वक्त दुनिया में जो मैंने बताया कि 194 वफाकी ममालिक हैं यूरो के मेंबर, तो उन आउट ऑफ दोज 194 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में सिर्फ इस वक्त 29 ऐसे ममालिक हैं कि जिनको आइनी तौर पर वफाकी मुल्क कहा जाता है। उसमें जो सबसे पहली वफाकी रियासत थी यूएसए, जिसका आगाज़ हुआ था 1781 में आइनी तौर पर, वहाँ से लेकर और 2015 में आखिरी रियासत नेपाल की थी, जो अपने सिविल वार के बाद और अपने सियासी तनाज़ात के बाद नेपाल ने इस आइन को भी तश्कील दिया। अब ये जो दुनिया में वफाकी ममालिक है, जाहिर है कि हर निज़ाम के तकाज़े होते हैं। तो वफाकी निज़ाम ना वहदानी होता है कि जहाँ एक ही हुकूमत के पास तमाम अख्तियारात हों, और ना वो कन्फेडरल निज़ाम होता है कि जहाँ रियासतें आज़ाद और खुद मुख्तार होती हैं। वफाकी निज़ाम में आइनी तौर पर 2 हुकूमतें होती हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कनाडा आप जिस मुल्क में रहते हैं उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। तो एक आइनी हुकूमत होती है मरकज़ी वफाकी और एक होती है स्टेट लेवल की सूबाई हुकूमत, और दोनों हुकूमतें अपने अपने डोमेन में खुद मुख्तार होती हैं।
اور دونوں حکومتوں کو کوئی آربیٹریری پاور نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسری ٹیئر کی دوسرے انتظامی جو ایک سیاسی آئینی حکومت کی شکل ہے اس میں مداخلت کرے. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے پہلو ہیں، لیکن آج ہمارا پہلو مالیاتی اعتبار سے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں شروع کروں گا کہ وفاقیت کے نظام کے 3 بنیادی پہلو ہوتے ہیں، اور وہ 3 بنیادی پہلو یہ ہوتے ہیں کہ ایک پہلو پولیٹیکل فیڈرلزم کا ہے کہ سیاسی اختیارات، سیاسی خود مختاری کا پہلو، اور جتنے بھی پولیٹیکل معاملات آتے ہیں وہ ایک طرح سے سیاسی وفاقیت کے ضمن میں آتے ہیں. دوسرا وفاقیت کا پہلو آتا ہے ثقافتی وفاقیت، یعنی یہ کہ اس وفاقی ملک کے اندر جتنی زبانیں ہوں گی، شناختیں ہوں گی، قومیتیں ہوں گی، علاقے ہوں گے، کلچر ہوں گے، خطے ہوں گے، وفاقی ریاست ان کا احترام بھی کرے گی، ان کو سیلیبریٹ بھی کرے گی. یہ بڑا موضوع ہے، ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. اور تیسرا بہت پرٹیننٹ ایسپیکٹ آف فیڈرلزم یہ ہوتا ہے کہ مالیاتی وفاقیت، جس کو ہم فسکل کہتے ہیں فیڈرلزم. تو پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھیں تو پاکستان بدقسمتی سے ایک ایسا وفاقی ملک ہے دیگر اور بہت سے ممالک کی طرح کہ جہاں 7 دہائیوں کے باوجود گزرنے کے باوجود نہ پاکستان کی وفاقی ریاست سیاسی وفاقیت کے معاملات کو بہتر کر سکتی ہے یا ریزالو کر سکتی ہے، نہ ثقافتی وفاقیت کے اصولوں کی پاسداری کر سکتی ہے، اور نہ مالیاتی وفاقیت کی جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کر سکتی ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک ایسی وفاقی ریاست ہے جس میں آج بھی بین الحکومتی، بین الصوبائی اور بہت طرح کے بحرانات ہم دیکھتے ہیں، اور ان بحرانات کی جو ایک پورا جو ایک موزائک ہے، جو رینبو ہے، اس میں ایک شکل NFC ایوارڈ کی صورت میں بھی ہے. اب میں اس میں ایک اور بات کہوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں NFC ایوارڈ کے مجموعی طور پر 3 فیزز سے ہم گزر آئے ہیں، یا ہم تیسرے فیز میں موجود ہیں. 2 سے ہم گزر آئے ہیں، اور وہ جو دونوں فیزز رہے اس سے پہلے وہ بھی بہت دردناک ان کی کہانی ہے، بڑی افسوسناک کہانی ہے. اور جس تیسرے فیز میں جس کی ہم آج بات کریں گے پروگرام میں، پھر میں بعد میں آؤں گا. تو جو پہلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ جب 47 سے 70 کی دہائی تک، 1970 تک جو یعنی یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایسٹ بنگال یا ایسٹ پاکستان واز انٹیگرل پارٹ آف پاکستان. اور اس زمانے میں چونکہ جو آبادی کا تناسب تھا وہ اس طرح سے تھا کہ آلموسٹ 56% پاپولیشن جو تھی اس وقت متحدہ پاکستان کی وہ بنگال میں تھی، ایسٹ بنگال میں تھی، اور 44% جو پاپولیشن ہے وہ ویسٹ بنگال میں تھی، جس کو ہم آج کا پاکستان کہتے ہیں. اور اس زمانے میں بنگالیوں کی جہاں بہت سی ایک مطالبات کی لمبی فہرست تھی، اس میں ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو مالیاتی وسائل کی تقسیم کا کوئی آپ اسٹرکچر بنائیں یا کوئی لائے عمل بنائیں، جس کو ہم NFC ایوارڈ کہتے ہیں، نیشنل فائننس ایوارڈ کہتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیشنل نہیں کہنا چاہیے، اس کو فیڈرل فائننس ایوارڈ کہنا چاہیے. اور یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں نیشنل لفظ کو بھی بہت ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. تو جو دور تھا 1947 سے 70 تک کا، اس زمانے میں جو مالیاتی ایوارڈ آئے، آپ کو سن کر اور دیگر دوست جو آج شریک ہے پروگرام میں، یہ سن کے حیرت بھی ہوگی، افسوس بھی ہوگا، اور یہ پاکستان کے بحرانات کا سبب بھی ہے کہ بنگالی جو پاکستان کی 56% پاپولیشن تھی، جب وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ جو مالیاتی وسائل کی تقسیم کریں اس میں آبادی کو بھی شامل کریں، یعنی انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ صرف اور صرف آبادی کو رکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آبادی کو بھی شامل کریں تاکہ ایسٹ بنگال کو بھی، ایسٹ پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ we did not include population even as one of the criteria in that era. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو مالیاتی تقسیم کی شکل 51 میں آئی، 47 سے 51 میں آئی، پھر 61 میں آئی، پھر 64 میں آئی، آخر میں 70 میں آئی، یعنی 1947 سے 70 تک کی زمانے تک جتنے بھی مالیاتی وسائل کے فارمولہ آئے اس میں آبادی کو شامل نہیں کیا گیا. اور اس زمانے میں تقسیم وسائل کے صرف 2 بنیاد ٹھہرائے گئے، اور وہ کیا تھے؟
وہ یا تو تھی اراضی، چونکہ اراضی جغرافیے میں ویسٹ پاکستان بڑا تھا ایسٹ پاکستان سے، اور آبادی میں وہ ہم سے بڑے تھے، اور دوسرا جو کرائٹیریا بنایا گیا وہ تھا ریونیو یا پیداوار، اور چونکہ کراچی کا جو بندر ہے وہ اس طرف تھا اور بھی دیگر وجوہات تھی، تو نتیجہ یہ ہوا، انڈسٹری موسٹلی اس طرف تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آمدنی اور اراضی کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی رہی 70 تک، اس میں بنگال کو بہت اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کے ساتھ معاشی تفریق ہوئی، اور پھر اس نے ظاہر ہے کہ کنٹریبیوٹ کیا ایسٹ بنگال کے اندر جو ایک طرح کا ایک اختلافی صورتحال بنی، جس نے جا کر تقسیم پاکستان پہ جا کے اپنا اختتام کیا۔ تو یہ ایک پورا دور ہے، اور اس دور میں کبھی بھی آبادی کو شامل نہیں کیا گیا، اور معاشی اعتبار سے یہ بے انصافی جاری رہی۔ دلیپ صاحب، جو دوسرا فیز ہے، میں بہت بریفلی بات کروں، وہ دوسرا فیز یہ ہے کہ جب 1971 میں ایسٹ پاکستان یا ایسٹ بنگال کی علیحدگی ہو گئی اور وہ آزاد ہو گئے یا جدا ہو گئے، تو اس کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے میں پہلا ایوارڈ آیا 1974 میں، اور 1974 کے جو پہلا ایوارڈ آیا، اس سے لے کر اور 2006 تک جو 6th ایوارڈ مشرف کے زمانے میں آیا، یہ بات پھر ایک اور المیہ کی بات ہے کہ جس طرح پہلے فیز میں آبادی کو بالکل شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ اس زمانے میں بنگال کو سپورٹ کرتی، اب نئے سینیریو میں کیا کیا گیا کہ جو 74 میں ایوارڈ آیا وہی جاری رہا، کہا گیا کہ اب صرف اور صرف آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، یعنی نہ اس میں غربت شامل ہوگی، نہ اس میں جغرافیہ شامل ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ویسٹ پاکستان تھا اس کا 43% لینڈ بلوچستان کے پاس ہے، اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں انورس پاپولیشن ڈینسٹی، کہ آبادی بہت تھوڑی سی ہے اور اراضی اور جغرافیہ بہت بڑا ہے۔ تو جو دوسرا فیز آیا اس میں غربت، اس میں پیداوار، اس میں جغرافیہ، اراضی، اس میں ترقیاتی صورتحال، اس میں سے کوئی بھی کرائٹیریا یا پیرامیٹر شامل نہیں کیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کا میجر لائنز شیئر گیا وہ پنجاب کو گیا، اور جو باقی صوبے تھے سندھ، بلوچستان اور اس زمانے کا سرحد آج کا خیبر پختونخوا صوبہ، تو یہ تمام علاقے معاشی تفریق کا شکار ہوئے، اور وہ یہ پھر دوبارہ ایک نئی صورتحال میں NFC ایوارڈ became a bone of contention between the governments and among the provinces، یہ بڑا پرابلم رہا۔ اور اس میں آخری بات کر کے میں پھر آپ کے بات پر آؤں گا، وہ یہ ہے کہ جو تناسب تھا صوبوں اور مرکزی حکومت کے درمیان تقسیم کا، وہ 74 سے لے کر 1996 تک وہ یہ تھا کہ 20% مختص تھا حصہ مرکز کے لیے، اور 80% جو حصہ تھا مالیاتی وسائل کا وہ مختص تھا صوبوں کے درمیان تقسیم کے لیے، جس کو کہتے ہیں ہم ڈسٹریبیوشن ہاریزنٹل۔ اور جو تقسیم ہوتی ہے مرکز اور صوبوں کے درمیان، المیہ یہ ہوا کہ جب 96 میں ایک مخلوط حکومت آئی، عارضی حکومت آئی 3 مہینوں کے لیے ملک معراج خالد صاحب کی، تو یہ جو تناسب تھا 2080 کا، اس تناسب کو ایک رات میں، ایک دن میں، ایک میٹنگ میں اس حکومت نے تبدیل کیا جس کو یہ مینڈیٹ حاصل نہیں تھا آئینی طور پر، یہ ان کا استحقاق نہیں تھا۔ اور یہ سن کر پھر ایک المیہ کی بات سامنے آتی ہے کہ 20% کو بڑھا کر 67.5% کیا گیا مرکز کے لیے، اور صوبوں کا شیئر 80% سے کم کر کے وہ کیا گیا 32.5%۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں یہ جو آج پاکستان میں مالیاتی وسائل کی تقسیم کا معاملہ اس قدر حساس ہے، یا چھوٹے صوبے اس قدر اس کے بارے میں سینسٹیو ہے، سینسٹائزڈ ہے یا بہت فوکس کرتے ہیں، تو یہ کوئی ریٹرک نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت میٹیریل اور مانیٹری ڈائنامکس ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں رہے۔ تو یہ ایک پس منظر ہے جس نے، اور تیسرا فیز شروع ہوا 2009 میں جب 7th NFC ایوارڈ لایا گیا، اور 7th NFC ایوارڈ کے اندر جب یہ آ رہا تھا تو مشرف کے زمانے میں جو تناسب تبدیل ہو کے یوں ہوا تھا کہ 56% تک جا بات پہنچی تھی کہ وہ شیئر ہوگا مرکز کا، اور 44% شیئر ہوگا صوبوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9th NFC ایوارڈ نے، 7th NFC ایوارڈ نے
جو ایک بہتر قدم اٹھایا تھرڈ فیز میں، وہ 2-3 کام تھے. اس میں ایک کام یہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ جو تناسب ہوگا صوبوں کا وہ 56%، یہ اب آئینی گارنٹی ہے اس کی 18ویں ترمیم میں، اور مرکز کا شیئر ہوگا 44%. اور اس میں یہ بھی پھر کہا گیا کہ یہ جو کرائٹیریا ہے جو 74 سے 2006 تک آبادی چلی آ رہی تھی، اب نئے سینیریو میں کہا گیا کہ پاپولیشن کا شیئر 82% ہوگا، اور جو باقی شیئرز ہیں اس میں غربت اور پسماندگی 10.3% ہے، آمدنی 5% ہے، اور اراضی 2.7% ہے. تو یہ صورتحال ہے. جی جامی صاحب، سوری فار انٹرپشن. تو آپ کہتے ہیں کہ ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن میں پاپولیشن کا 82% رکھا گیا ہے، پاورٹی کا 10.30% رکھا گیا ہے، ریونیو کا 5% رکھا گیا ہے، آئی ڈی پی انورس پاپولیشن ڈینسٹی کا 2.70% رکھا گیا ہے. جی ہاں. تو یہ 7ویں میں نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9ویں میں ہے، رائٹ؟ نہیں، یہ جو 2009 میں جو ایوارڈ 7واں NFC ایوارڈ آیا، کیونکہ 2006 میں جو مشرف کے زمانے میں آیا تھا وہ 6th ایوارڈ تھا. تو جو ایوارڈ 2009 میں آیا وہ 7th ایوارڈ تھا. وہ 7th ایوارڈ تھا. جی، جو 7واں تھا وہ آصف زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے بعد دیا. کریکٹ کیجیے گا مجھے اگر میں 18ویں ترمیم سے 1 سال پہلے دیا. جی. تو اس میں جو ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن جیسے آپ نے بتائی 82% تھی، 10.3% پاورٹی تھی، 5% ریونیو تھا، اور 2.70% آئی پی ڈی تھا. تو اس میں جو پروونس کا ویٹیج تھا، سندھ کا جو شیئر تھا 51.74% تھا، سوری پنجاب کا 51.74%، سندھ کا 24.55%، کے پی کے کا 14.62 اور بلوچستان کا 9.09% رکھا گیا. یہ ویٹیج تھا جو لاسٹ ایوارڈ ہمیں ملا ہے. تو اب میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے، کیونکہ آپ نے پورا اوور ویو دیا پاکستان بننے سے لے کر آج کی ڈیٹ تک، 3 فیزز میں آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. کیونکہ جب بنگالی ہمارے ساتھ تھے تب ہم نے ان کے ساتھ جسٹس نہیں کیا، کیونکہ پاپولیشن کی بات ہم نے اس وقت نہیں کی، یا فیڈریشن نے نہیں کی، یا پنجاب نے نہیں کی. اور جیسے ملک ٹوٹا فائنینشیل ایٹروسٹیز کے بعد، اس کے بعد ہم نے بنگالیوں کی میس کلنگ بھی کی، ہم نے بری طرح بنگالیوں کو ٹریٹ کیا. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، یہ آج ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں 7 NFC ایوارڈ جو 74 سے لے کر آنورڈ جو ملے ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے 10ویں کی. تو ہم فوکس کریں گے 10ویں فائنینشیل کمیشن جو عارف علوی صاحب نے بنایا ہے. تو اس میں یہ جو انہوں نے 12 ممبران رکھے ہیں، تو یہ جو نیشنل فائنینشیل کمیشن سیویرلی کانسٹیٹیوشن وائلیشن کر رہا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا، پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے، سندھ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو آج ہم آپ کے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو انہوں نے نکالا ہے وہ نکالا ہے 12 مئی کو، اور کہتے ہیں کہ بھئی 14 اپریل سے کمیشن بن گیا ہے، اور اس کے ممبران جو ہیں فائنانس منسٹر، جو کہ کریکٹ کیجیے گا مجھے، فائنانس منسٹر موجود نہیں ہے، اور ایڈوائزر ٹو پی ایم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ چیئر کریں گے. کیسے ایک ان الیکٹڈ بندہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کو چیئر کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ وائلیشن ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ نان الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ چیئر کرے گا. پہلی بات یہ. دوسری وائلیشن جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایوارڈ کو مطلب جو ہمیں ملنا چاہیے تھا 2010 کے بعد، آج 2020 چل رہا ہے. جو بیچ میں جو ایوارڈ تھے وہ بھی ایک قسم کی ہم سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. اور اس کے علاوہ جو دوسری وائلیشن ہوئی ہے کہ آئین میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ پی ایم کا ایڈوائزر جو ہے وہ چیئر کرے گا. اور تیسری وائلیشن جو ہے جو میں یہاں ریکارڈ کروانا چاہوں گا آپ کو، کہ جو 5واں ایوارڈ اناؤنس کیا گیا تھا وہ اس میں بھی 160 آرٹیکل کو وائلیٹ کیا گیا تھا. 5واں ایوارڈ جو ہمیں ملنا تھا وہ 1991 میں دیا گیا، 12 سال وہاں بھی ڈیلے کیا گیا. تو یہ جو سیویئر آئینی وائلیشنز ہوتی آئی ہیں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دلیپ صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ NFC ایوارڈ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت طرح کی
کانسٹیٹیوشنل وائولیشنس پر مبنی بھی ہے اور وہ اکنامک انجسٹسز پر مبنی بھی ہے. اور آپ نے درست کہا کہ جو 2009 میں ایوارڈ آیا تھا 7th ایوارڈ، وہ بھی 9 سال کے بعد آیا تھا. حالانکہ پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ ہر 10 سال میں سینسس کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاپولیشن ڈائنامکس تبدیل ہوتے ہیں اور مائگریشنز ہوتی ہیں اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو ہر ایک سینسس کے اوپر 2 ایوارڈ آئینی طور پر لازمی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ایوارڈ اپنے وقت پر مقرر وقت پہ آتا نہیں ہے. اس کی مثال آپ نے خود دی کہ جو آخری ایوارڈ 2009 میں آیا تھا 7th ایوارڈ، تو 8th ایوارڈ اسی ایوارڈ کو جاری رکھا گیا، اور اسی طرح 9th ایوارڈ کو بھی اسی طرح جاری رکھا گیا 2015 میں. اور اب جب ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 10ویں ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ 10th ایوارڈز کو کہا جا رہا ہے. انفیکٹ یہ ایوارڈ تو 8th ہوگا، لیکن چلے پچھلے ایوارڈ کو ایکسٹینشن ملی تھی. لیکن اس میں جو وائولیشنز اس وقت کی جا رہی ہیں اس پہ میں آپ نے کچھ مثالیں دی، لیکن میں کچھ مثالیں اور بھی دوں. دیکھیں، سب سے پہلی وائولیشن تو یہ ہے کہ جب آپ سینسس کر چکے ہیں 2017 میں، جو ایک آئینی تقاضا ہے، تو 2 سال گزر چکے ہیں اس سینسس کو، تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے اس کو آپ منظور کیوں نہیں کرواتے؟ یعنی اس سینسس کا کیا فائدہ جس کو ہر 3 مہینے سی سی آئی کو بیٹھنا ہے اور اس سی سی آئی نے اس کو اپروو کرنا ہے. لیکن اب تک چونکہ اس سینسس کے نتائج کو اپروو نہیں کیا سی سی آئی نے، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو 10th ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے یہ اگین پرانے نتائج کے بنیاد پہ ہوگی. اس کا مطلب کہ 17 کے سینسس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو صدر کو اختیار ہے 18ویں ترمیم کے بعد، صدر این ایف سی ایوارڈ کے ٹی او آر تشکیل دینے کے مجاز نہیں ہے. این ایف سی ایوارڈ خود ایک خود مختار ادارہ ہے کہ جو اس بات کا مجاز ہے کہ وہ اپنے ٹی او آر طے کرے گا. اس لیے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. جی تو اس لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو میں تو حیران ہوں، اور الوی صاحب ہمارے پرانے دوست بھی ہیں، میں حیران ہوں کہ ان کو کم از کم آئین کے دوسرے حصے نہیں پڑھنے چاہیے، اگر تو کم از کم وہ حصے ضرور پڑھنے چاہیے جو ان کے اختیارات سے منسلک ہے. تو پریزیڈنٹ کو 18ویں ترمیم کے بعد کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیسک سے ان ٹی او آرز کا تعین کرے. اب ہونا کیا چاہیے؟ سر میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا، جو ٹی او آر کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ٹی او آرز آرٹیکل 160 میں کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو صرف کمیشن بنانا ہے، ان کو ٹی او آر نہیں دینا ہے. کیونکہ جو انہوں نے ایڈیشن کی ہے، جو آرٹیکل 160 جو لیٹر انہوں نے نکالا ہے، اس میں ایڈیشن یہ کی گئی ہے کہ assessment and allocation of resources to meet the expenditures related to the آزاد گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اس کے بعد assessment and allocation دوسری فاٹا کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد assessment of total public debt کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے بعد exploring the way to reduce the losses of state owned enterprises. بھئی یہ چیزیں آپ کے 160 کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے، اس میں نہیں ہے. تو الوی صاحب یہ جو لیٹر نکالتے ہیں اس میں کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑی وائلیشن ہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے آپ نے بالکل درست کہا، اور میں نے بھی یہی بات کی کہ آئینی طور پر صدر اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ وہ ٹی او آر کا تعین کرے. اور میں آپ کو مثال دوں اس کی کہ این ایف سی ایوارڈ اس قدر حساس اور خود مختار شعبہ ہے اور ادارہ ہے کہ وہاں میجورٹی پرنسپل کا کام بھی نہیں ہوتا. وہ ایک کنسنسس پیراڈائم پر مبنی ایک ادارہ ہے. یعنی اس ایوارڈ کے تعین میں آپ کو 2 سال لگ جائیں، لیکن آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے جب تک تمام فریق اس میں شامل نہیں ہوتے، اتفاق رائے نہیں کرتے. اس لیے این ایف سی ایوارڈ کے ٹی او آر کی جو حدود ہے، جو شرائط ہے، اس کو تبدیل کرنے کا ادارہ جو مجاز ہے وہ خود این ایف سی ایوارڈ ہے. اور اس میں ایک اور بات آپ کو واضح کروں کہ ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کا جب ذکر آئے گا تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور تمام پروونشل گورنمنٹس ایک فریق ہے. یعنی تمام صوبے ایک فریق ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ایک فریق ہے. ان دونوں فریقوں کے درمیان اگر ٹی او آرز کا تعین تبدیل ہونا ہے تو وہ این ایف سی کر سکتا ہے. اسی طرح جو ڈسٹریبیوشن ہاریزنٹل ہے، جس کے اندر آپ نے
کو بتایا کہ اب کرائٹیریا ملٹیپل ہے, اگر اس کے کرائٹیریا میں کوئی تناسب کا فرق کرنا ہے یا کوئی بھی تبدیلی کرنی ہے تو وہ NFC ایوارڈ میں مرکز کو بھی استحقاق حاصل نہیں ہے, وہ صرف اور صرف صوبے مجاز ہیں کہ صوبے بیٹھ کر وہ تعین کریں گے. اور پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ جی ہاں, اس میں ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے, اگر آپ آرٹیکل 160 کو ریفر کریں گے, کیونکہ آپ تو قانون پڑھاتے رہے ہیں, آپ آئین کے ایکسپرٹ ہیں, ہمیں تو نہیں اتنا پتا, لیکن کلیئرلی لکھا ہوا کہ کلاس 4 میں جو آرڈر ہے, اس آرڈر کی جو ڈسٹریبیوشن آف ریونیو ہے اس قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں یہ آرٹیکل 6 کے تحت, 160 کا کلاس 6 کے تحت, لیکن وہ تب کرتے ہیں جب آرڈر نکل جاتا ہے, ایوارڈ فائنل ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت آرٹیکل 3A جو ہے, پروونس کا شیئر پچھلے سال سے بھی کم نہیں ہونا چاہیے, جو کہ آپ نے ریفرنس دیا کہ 18ویں ترمیم میں یہ طے ہو چکا ہے, تو یہ اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 160 آرٹیکل جو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے NFC کمیشن, اس کے سارے کلاس کو وائلیٹ کیا گیا ہے, لٹرلی وائلیٹ کیا گیا ہے. تو یہ چیز سندھ کے لوگوں کو یہ میسج دیتی ہے کہ بھئی نہ ہم آپ کے مینڈیٹ کی ریسپیکٹ کریں گے, نہ ہم آپ کے آئین کی ریسپیکٹ کریں گے, ہم جس طرح آپ کو کہتے ہیں آپ اس طرح چلیں. جی جامی صاحب. بالکل آپ نے درست مثال دی صاحب. میں آپ کو مثال دوں کہ جو تناسب طے ہوا تھا فیڈریشن اور صوبوں کے شیئر کا جو مختص ہوا تھا, وہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ ہوا تھا اس زمانے میں کہ 56% شیئر تھا صوبوں کا اور 44% شیئر تھا مرکز کا. لیکن ان پچھلے ایوارڈز جو آئے اس کے بعد جو ایکسٹینشن ہوا ان کا, تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو صوبوں کا شیئر ہے اس میں دو معاملات بڑے سینسیٹیو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے 18ویں ترمیم کے اندر یہ طے ہوا کہ جو صوبوں کا تناسب ہے وہ آپ بڑھا تو سکتے ہیں, لیکن آپ کسی بھی آربیٹری, ہاں آئین میں ترمیم اگر کر لیں آپ کل تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آئین میں ترمیم کیے ہوئے بغیر آپ صوبوں کے لیے مختص جو 56% شیئر ہے اس میں کمی نہیں کر سکتے. اور یہ جو 10 سال گزرے ہیں اس میں تو پھر یہ فرق بھی آیا ہے کہ اس وقت وہ 56% جو شیئر تھا وہ بڑھ کے ہو چکا ہے 57.7%. یعنی کرنٹ جو شیئر ہے وہ یہ ہے صوبوں کا کہ 57.7% ہے. تو جو میں نے ڈان میں اور جو باقی میڈیا کے ذرائع سے گورنمنٹس کی رپورٹ اور جو اسٹوریز اس میں پڑھی ہیں, تو نظر یہ آتا ہے کہ 10th ایوارڈ کے پیچھے اس دفعہ ان کا ارادہ یہ نظر آتا ہے کہ جو یہ تناسب ہے کہ 57.7% شیئر اس صوبوں کا ہے اور باقی شیئر مرکز کا ہے, تو اس کو تبدیل کر کے جو یہ کہا گیا ہے کہ 3 مدوں میں ہم صوبوں کا شیئر گھٹانا چاہتے ہیں. سیکیورٹی کے معاملات ہیں, فاٹا اور آزاد کشمیر گلگت کی کا بہانہ دیا گیا ہے. تو میں نے ڈان میں جو ایک آفیشیل پڑھی اسٹیٹمنٹ وہ یہ تھی, اور اس میں یہ تھا کہ یہ جو 57.7% ہے تو 7.7% کو کم کر کے ان کا ارادہ نظر یہ آتا ہے, جو رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 50-50 پہ لے آیا جائے اس کو, یعنی صوبوں کا شیئر 50% ہو اور مرکز کا شیئر بھی 50% ہو, جو کہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہوگی, 18th امینڈمنٹ کی نفی اور نیگیشن ہوگی, اور اس کا کوئی ان کو اختیار نہیں ہے. تو یہ جو 10th NFC ایوارڈ کے لیے شرائط یا TORs کو پبلک کیا گیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام غیر آئینی ہے اور آئین کی وائلیشن ہے. اس لیے نہ صدر صاحب اس ادارے کے علاوہ مجاز ہیں کہ خود اپنی طرف سے وہ TORs دے, اور حتیٰ اور جو آپ نے پہلے کی مثال دی حفیظ شیخ صاحب کی, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو میں نے مثال دی تھی ملک معراج خالد صاحب کے زمانے کی کہ صوبوں کا شیئر 80% سے کم کر کے کیا گیا تھا اس زمانے میں 32.5%, اور مرکز کا شیئر اس طرح, وہ بھی IMF کا ایجنڈا تھا. اور اس سال بھی نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے 10th NFC ایوارڈ کی ازسر نو تشکیل کا, وہ بھی IMF کے ٹرمز میں ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ مشکل ہوگا, اتنا آسان نہیں ہے, ارادہ نظر یہ آتا ہے. تو نظر یہ آتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا جو انکلوژن ہے, ان کا جو اس ادارے میں نہ صرف وہ غیر آئینی ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ نے پاکستان کے اندر NFC ایوارڈ کو IMF کے رحم و کرم پر
چھوڑ دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس پر ظاہر ہے کہ سندھ نے اعتراض کیا ہے اور باقی صوبوں بھی اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ جو اس وقت جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ بہت غیر آئینی ہے، وہ آئین کی وائلیشن ہے. سر دوسری وائلیشن جو اور اس میں دلیپ صاحب ایک بات اور جب یہ ایک جواز دے رہے ہیں کہ ہم نے فاٹا کو شامل کر دیا ہے کے پی کے میں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3% اس کا شیئر لینا چاہ رہے ہیں صوبوں سے. سوال یہ ہے کہ جو آبادی فاٹا اپنے ساتھ لے گئی ہے، جو آبادی 50 لاکھ آبادی کا جو پورا ایریا ضم ہوا ہے کے پی کے میں، تو ظاہر ہے کہ جب 82% آپ کا شیئر پہلے سے ہی پاپولیشن کی بنیاد پر ہے، تو اس کا مطلب کہ خیبر پختونخوا کو جو حصہ جائے گا اس میں فاٹا کا حصہ تو پہلے سے شامل ہوگا، چونکہ جو نئے نتائج ہیں اس میں فاٹا کی پاپولیشن اب کاؤنٹ ہوگی کے پی کے میں، اور ہر ڈسٹریبیوشن ہاریزنٹل جو ہے اس میں آپ نے 82% طے کیا ہوا ہے پاپولیشن کی بنیاد پر. تو یہ تو ظلم ہوگا کہ آبادی کے بنیاد پر بھی آپ فاٹا کا شیئر صوبے کو دے دیں، اور اوپر سے آپ مزید غیر آئینی طور پر 3% فاٹا کے مد میں لے لیں. تو یہ فاٹا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بہانے ہیں اور سیکورٹی کے بہانے. اصل نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈا اور مرکز کی اپنی جو ایک طرح کا ان کا انٹینشن ہے. انٹینشن یہ ہے کہ جی سر میں ابھی نیکسٹ کوشچن کی طرف چلوں گا. آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی ہے وائلیشنز کے اوپر، اور میرے پاس پورے پیپرز ہیں. ٹائم ہمارا ختم ہو جائے گا لیکن کوشچن ختم نہیں ہوں گے. میں آپ سے ابھی نیکسٹ سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عارف علوی پی ٹی آئی کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے، ان میں یہ کہتے ہیں کہ the president is pleased to authorize advisor to PM on finance and revenue to chair the meetings of NFC in the absence of finance minister. تو یہ ان کا انٹینشن لگتا ہے کہ فائنانس منسٹر ایبسنٹ ہوگا تو یہ چیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو یہ بتاتے ہیں وہ کیوں خوشی ہو رہی ہے کہ وزیر خزانہ غیر حاضر ہوں گے. چلیں فرض کریں وزیر خزانہ غیر حاضر ہو گئے یا 2 ممبران اور بھی غیر حاضر ہو گئے، تو کورم کی تو کوئی بات تو کی نہیں گئی ہے آرٹیکل 160 میں کہ بھائی آپ کے این ایف سی کمیشن کا کورم کیا ہوگا. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے یہاں پر ایک فلا ہے، جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر 4 ممبر نہیں آتے یا کوئی اور نہیں آتا تو کم از کم یہ کورم کو تو ڈیفائن کریں. ٹی او آر تو آپ نے بتایا کہ ان کی وائلیشن کی گئی ہے، لیکن یہاں کورم کا بھی سوال آتا ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے 10th این ایف سی کمیشن جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے وہ 12 مئی 2020 کو نکالا ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ از پلیزڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ the 10th NFC with effect of 23rd of April. بھائی ایک چیز آپ نکال رہے ہیں 12 مئی کو اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن جو ہے وہ 23rd اپریل سے بن گیا ہے. تو کیا 12 مئی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کس طرح اس سے پہلے جو چیزیں ڈیسیشنز ہوئے ہیں یا میٹنگز ہوئی ہیں وہ آپ اس کو 23rd اپریل کیوں مینشن کر رہے ہیں؟ کیونکہ آنورڈز بنے نا نوٹیفیکیشن. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جامی صاحب؟ جی دلیپ صاحب، میں آپ کی پہلے سوال کی طرف آؤں. جو پہلے بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ آئینی طور پر این ایف سی ایوارڈ کی جو پریزائڈ کرنے کا استحقاق ہے وہ فائنانس منسٹر کو نہیں ہے. آفیشلی پرائم منسٹر از سپوز ٹو پریزائڈ دی این ایف سی ایوارڈ میٹنگ، لیکن اس میں شرط یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر اس کو پریزائڈ تو کر سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کے پاس کوئی بھی آربیٹری پاور نہیں ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم کے کوئی بائی پاس کر سکے کسی فیصلے کو یا اس کے اوپر کسی معاملے پہ فائنل سے وزیر اعظم کی ہو. اس لیے وزیر خزانہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی صورت میں وزیر اعظم صاحب شریک نہیں ہوتے، جو کہ شریک نہیں ہوں گے مجھے پتا ہے، وزیر اعظم صاحب سینٹ میں نہیں آتے، وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی میں نہیں آتے، تو یہاں کہاں آئیں گے؟ آج تک کون سے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب آئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ وزیر اعظم آئیں گے نہ وزیر خزانہ، کیوں وزیر خزانہ تو ہے نہیں، وہ تو ایک برائے نام پوزیشن ہے. اس وقت تو جو وزیر خزانہ ہے وہ تو ایڈوائزر صاحب ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈی جور سینس میں تو پرائم منسٹر کو بیٹھنا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ڈی فیکٹو سینس میں حفیظ شیخ صاحب سے صدارت کروائیں، اور ظاہر ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا لے آئیں گے. تو اس لیے یہ جو ٹی او آرس میں شامل کیا گیا ہے یہ بھی غیر آئینی ہے. اب جو بات آپ نے کی اس وقت جو ڈیٹس کی اور تاریخوں کی،
کہ 12 مئی کو نوٹیفائی ہوا ہے اور آپ اس کو اپریل سے شامل کر رہے ہیں. جی دیکھیے اصل بات دلیپ صاحب یہ ہے کہ صدر پاکستان کو صرف ایک ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. وہ ایوارڈ پہلے سے اسٹرکچرڈ ہے آئین کے اندر. اس آئین کے کی روح سے اور 7ویں NFC ایوارڈ کی روح سے اس کے اندر جو TORs ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. اور اگر کوئی اس میں تبدیلی یا ترمیم کرنی بھی ہے سوائے ایک چیز کے، یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ بھی اگر چاہے تو صوبوں کا شیئر کم نہیں کر سکتا. یعنی صوبوں کے شیئر کو کم کرنے کا اختیار NFC ایوارڈ کو بھی حاصل نہیں ہے، وہ بھی سوائے آئینی ترمیم کے ممکن نہیں ہے. تو یہ جو جس انداز سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویسی ہی بدحواسی ہے، ویسا ہی ال انٹینشن ہے کہ جو PTI کی حکومت اس وقت کرتی آ رہی ہے. ہر معاملے میں نظر آتا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی فیئر ڈیل نہیں ہے، کوئی فیڈرل سینس نہیں ہے، کوئی آئین کی پاسداری کا پہلو نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی دونوں باتیں، ایک طرف انٹینشن خراب ہے اور دوسری طرف وہی نااہلی بھی اس میں شامل ہے کہ جو تقاضے آئین میں طے کیے ہوئے ہیں پروسیجرز کے، اس کو آپ فالو نہیں کرتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صدر پاکستان صاحب کو تو کوئی اختیار نہیں ہے. میں نے یہ بات کہی کہ خود NFC ایوارڈ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ 7ویں ایوارڈ میں جو شیئر مختص ہوا تھا 56% صوبوں کے لیے وہ کم کر سکے. ہاں 10واں NFC ایوارڈ صوبوں کا شیئر بڑھا سکتا ہے، جو اس وقت 57.7% شیئر ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن NFC ایوارڈ بھی اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ اس کو کم کر سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری پریکٹس جو ہے، اور پھر دو باتیں اور سامنے آئی ہیں. ایک بات یہ سامنے آئی کہ سندھ حکومت نے فارملی اس کو لیٹر لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر صاحب کو. ظاہر ہے کہ وہ کوئی غیر رسمی لیٹر تو نہیں ہے، وہ تو ایک فریق کا، ایک کنسنسس فورم کے ایک فریق کا اگر لیٹر ہے اعتراض کا، تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا جواز بچتا ہے. ایک فورم ہے کنسنسس پر، اور پھر آج خبر آئی ہے کہ جاوید جبار صاحب نے بھی بلوچستان کی جانب سے ممبرشپ کا جو ان کا نامینیشن کی تھی وہاں کے CM صاحب نے، اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جی اس کے اوپر بڑی کرٹیسائز ہوئی تھی کہ جاوید جبار صاحب نہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ان کا کوئی بلوچستان میں ڈومیسائل ہے. تو اس طرح کے ممبران اگر گورنر کے مشورے سے پریزیڈنٹ آرٹیکل 160 کے تھرو مطلب اناؤنس کرتا ہے تو یہ بھی ایک وائلیشن تھی. میرا خیال ہے جاوید جبار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے. اچھا کیا، بالکل اچھا. اننیسیسری وہ کرٹیسائز ہوتے. جاوید صاحب جیسے آپ نے کہا کہ FDP جو فیڈرل ڈیویزبل پول ہے اس میں جو ریشو ہے وہ 57.5% to 42.5% ہے. تو یہ 57.5 سے کم نہیں کر سکتے لیکن اس کو بڑھا سکتے ہیں. جی ہاں، اگر یہ کم کریں گے تو یہ ایک اور وائلیشن ہوگی 160 آرٹیکل کی. میں نے دلی صاحب یہ کہا کہ نہ صرف یہ کم نہیں کر سکتے بلکہ اس کا اختیار NFC ایوارڈ کو بھی نہیں ہے. یہ سوائے آئین میں ترمیم کیے بغیر اس کا اختیار NFC ایوارڈ کو بھی نہیں ہے. اچھا تو اگر اس طرح کی وائلیشنز 160 آرٹیکل میں کی جا رہی ہیں، NFC کمیشن جو بنایا جا رہا ہے اس نوٹیفیکیشن میں وائلیشنز کی جا رہی ہیں، اور جو سب کلاس ہیں 160 کے 1, 2, 3 اور 3A 3B سب کی یہ وائلیشن کرتے جا رہے ہیں، تو صوبوں کو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تو سندھ گورنمنٹ یا سندھ کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاشی ناانصافی بھی ہو رہی ہے. جس طرح ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کی، جو بھی 3 ایوارڈ تھے ہم نے اس میں کوئی پاپولیشن کا ریشو نہیں رکھا، اور جب ملک ٹوٹ گیا تو ہم نے کہا بھائی پاپولیشن کے اوپر چلیں گے. تو یہ اس طرح کی ناانصافیاں ہیں، آئینی ناانصافیاں، جس کو میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز، میں اس کو سیویئر کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کہوں گا، کیونکہ یہ پریزیڈنشل آفس سے سیویئر ریٹن میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو سندھ کے لوگوں کو وفاق یا فیڈریشن یا یہ PTI کی گورنمنٹ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جامی صاحب؟ دیکھیں دلیپ صاحب، آپ نے بالکل درست کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سندھ کے لوگوں کا ایشو نہیں ہے، ان کا تو ایشو بہت سیریس ہے، لیکن یہ پاکستان کا ایشو بھی ہے، پاکستان کے تمام صوبوں کا ایشو بھی ہے. اور پاکستان کے اندر جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان میں سے بڑا حصہ لوگوں کا ظاہر ہے کہ غربت میں شکار لوگوں کا ہے، عام شہریوں کا ہے. تو یہ جو اگر پاکستان جیسی ریاست جو پہلے سے بہت ٹرموائل میں ہے، بحرانات کا شکار ہے، جہاں انٹر گورنمنٹل انٹر پروونشل
تنازعات پہلے سے بہت موجود ہیں، اور جہاں آپ پاکستان کا آدھے سے بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں ماضی میں انہی پریکٹسز کی بنیاد پر، اور جو پاکستان بچا 71 کے بعد اس کو بھی ٹھیک چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 71 کے بعد بھی یحییٰ خان کا مارشل لا آیا، اس کے بعد ضیاء الحق کا مارشل لا آیا، 9 سال مشرف کا دور آیا، اور جس کو آج ہم برائے نام ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو اگر آپ جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیموکریسی ہے، الیکٹوکریسی ہے، تو اگر اس قسم کی گورنمنٹس کے اندر بھی آپ وفاقیت کے اصولوں کو، وفاقیت کے اسپرٹ کو، صوبوں کی خود مختاری کو، ان کے لیجیٹیمیٹ آئینی شیئرز کو، ان کے مالیاتی وسائل کو اس طرح سے آپ مسخ کریں گے، ان کو وائولیٹ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ان پریکٹسز سے یو کین ناٹ لے دی فاؤنڈیشن آف این انکلوسو اینڈ ایک ہارمونائز بیلنس فیڈریشن. اور یہی سبب ہے کہ آج پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایشو پر اتفاقی رائے موجود نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم تو کہتے ہیں کہ جو آئین موجود ہے وہ پہلے سے اس میں بڑی شارٹ کمنگس ہیں، اس آئین میں پہلے سے بڑے فلاز ہیں، اس آئین میں پہلے سے بڑی خرابیاں ہیں. تو بجائے آپ اس آئین کو 18ویں ترمیم سے آگے لے جانے کے کہ آپ اس کانسٹیٹیوشن میں 8-10 سال ہونے کو آئے ہیں 18ویں ترمیم کو، پھر دوبارہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ واپس کیسے نہ جائے. تو 10 سال تک 18 سوال تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اگر چاہتے ہیں کہ فیڈریشن کامیاب ہو، انٹر گورنمنٹل ہارمنی ہو، اور اس ملک کے صوبوں کو، وحدتوں کو، اکائیوں کو، اور اس ملک کے شہریوں کو اپنے معاشی حقوق کا ایک ڈیو شیئر ملے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی اسکیم ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور صدر پاکستان الوی صاحب، تو لگتا ہے کہ ماضی کے صدور کی طرح وہ بھی ویسے ہی ڈمی صدر ہے کہ جو کچھ وہاں سے ہدایت آتی ہے وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ سے وہ آگے کر دیتے ہیں. تو اس لیے اگر اس قسم کی، اور جی ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر امور میں تو شاید کوئی لاپرواہی ایک حد تک چل بھی جائے، لیکن مالیاتی معاملات میں دنیا میں کہیں نہیں چل سکتی. سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ مالیاتی حالات میں، مالیاتی معاملات میں ناانصافی زیادہ دیر نہیں چل سکتی اور چلنی بھی نہیں چاہیے، اور آئین بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ صوبوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں، کیونکہ یہ جو رویے ہیں وفاق کے، فیڈریشن کے، سینٹر کے، یا کسی بھی جو گورن کرتے ہیں کوئی قوتیں ہیں ان کے، جس کا بھی یہ مطلب مائنڈ ہے کہ ہم فائنینشیل امبیلنس رکھیں گے اور جو فنڈز ہیں 57.5% اس کو کم کر کے ہم جو ہے دوسرا ایف ڈی پی بنائیں گے، تو یہ سیدھی سی وائلیشن ہوگی. لیکن میں آپ کو تھوڑا اس طرف لے جاؤں گا کہ دوسرا فائنینشیل ایوارڈ جو 1979 سے 84 جنرل ضیاء کے دور میں دیا گیا، تیسرا جو تھا وہ، اور اس کے علاوہ 5واں، یہ سارے انکنکلوسیو تھے، انڈیسیسو تھے، انریزالو تھے، انسیٹلڈ تھے. یہ تو ماضی میں بھی جو ایوارڈز دیے گئے ہیں 5 یا 4 ٹوٹل 7، اس میں 7 میں سے جو 4 ہیں ان کے اوپر تو کنسنسس بنا ہی نہیں. یہ تو وائلیشنز ہوتی آئی ہیں، اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد پیپل پارٹی نے اس کو چینج کیا تھا، جو کہ بہت اچھی بات تھی، اور اب یہ چیز امپلیمنٹ نہیں کرتے اور دوبارہ یہ واپس چلے جاتے ہیں اس مارشل لا کے دور میں، جس طرح ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا، جس طرح مشرف کے دور میں ہوا تھا، اور آئینی وائلیشن کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگ جو باہر ڈائسپورا بھی بیٹھا ہوا ہے، جو سندھ میں لوگ رہ رہے ہیں، جو دوسرے صوبوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کو سیدھا میسج یہ جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ وائلیشنز کریں گے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن وائلیشنز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی وائلیشن ہو. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کانسٹیٹیوشن. What we have to do, we'll do that. ہمیں تو یہ چیز نظر آتی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ میسج تو ظاہر ہے کہ اکراس دی فینش یہی جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ اسی طرح اس کو لیں گے. اور میں آپ نے جو مثالیں دی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی 1-2 مثالیں دوں کہ 74 میں جو ایوارڈ آیا پہلا پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد، تو 79 کا جو ایوارڈ تھا وہ تو چلے اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن میں آیا، وہی ایوارڈ تھا جس کو جاری رکھا گیا. لیکن جو 85 کی آپ نے بات کی، وہ 85 میں کوئی نیا ایوارڈ نہیں تھا، اسی پرانے 79 کے ایوارڈ کو عبوری ایوارڈ کہا گیا.
پھر 90 کے اندر جو ایوارڈ آیا اس کو پھر وہی 79 کے ایوارڈ کو جاری رکھا گیا دوبارہ. اگر آپ فگرز دیکھیں تو 79, 74 اور 90 کے ایوارڈز میں کوئی فرق نہیں ہے, اور 85 کا ایوارڈ اس کی ایکسٹینشن تھا, اسی کو جاری رکھا گیا, کہا گیا یہ عبوری ایوارڈ ہے. اور پھر 96 کے اندر جو تباہی ہوئی, جس کی میں نے مثال دی کہ 74, 79, 85 اور 90, لیکن جو 96 کا 5th ایوارڈ آیا اس نے تو بالکل ڈائنامکس تبدیل کر دیے کہ آپ نے صوبوں کا جو شیئر تھا 80% اس کو ختم کر کے ایک غیر آئینی حکومت جس کو 3 مہینے کے لیے آئی ہے اور جس کو کسی بھی ریاست کے امور میں کوئی فیصلہ بڑا نہیں کرنا, صرف 3 مہینے کام چلانا ہے عارضی طور پر, اس حکومت نے معراج خالد صاحب کی حکومت نے کیا یہ کہ صوبوں کا شیئر 80% سے کم کر کے کر دیا 32.5%. اور اسی ایوارڈ کو پھر آپ دیکھیں کہ 2000 میں 96 کے بعد جو ایوارڈ آیا 2000 میں, وہ بھی وہی ایوارڈ ہے 96 کا جس کو عبوری ایوارڈ کہہ کے آپ نے جاری رکھا, اور 2006 میں مشرف صاحب کے زمانے میں جو ایوارڈ آیا اس میں آپ نے تھوڑی بہت رد و بدل کی. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی NFC ایوارڈ کی ہسٹری دیکھیں تو جس طرح پاکستان کی تاریخ میں دیگر سیاسی اور ثقافتی وفاقیت کے پہلوؤں کی نفی نظر آتی ہے, اور جس نے پاکستان کی فیڈریشن کو بہت کمزور کیا, اس پہ سوال اٹھائے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک تقسیم ہو گیا, اور مالیاتی جو وسائل کی تقسیم کا پہلو ویسا ہی افسوسناک ہے. اور افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں جو صورتحال ہے, ہونا تو دلیپ صاحب یہ چاہیے تھا کہ 18ویں ترمیم پر مکمل عمل ہوتا اور اس سے بات آگے جاتی, اور جو 7th ایوارڈ تھا اس پر عمل ہوتا, اس کے ڈائنامکس کو مزید بہتر کیا جاتا آئندہ ایوارڈز میں. لیکن اگر آپ سے یہ ایوارڈ بھی ہضم نہیں ہو رہا, اور اگر آپ سے 18ویں ترمیم بھی ہضم نہیں ہو رہی, اور آپ 10 سال کے بعد آگے جانے کی بجائے آپ پھر دوبارہ واپس جانا چاہ رہے ہیں ماضی کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. آپ 21ویں صدی کے معاشرے کو اتنا آسان نہ لیں کہ 21ویں صدی کا معاشرہ اتنا آسان ہے. یہ کریٹیکل ماس کا زمانہ ہے جس میں لوگ مخصوص قسم کی صرف ذرائع کے محتاج نہیں ہیں. آج ہر شخص کے پاس زبان ہے, ہر شہری کے پاس زبان ہے. آپ کا پروگرام اس کا ثبوت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کوتاہ نظری ہوگی, اور یہ ہے کہ 21st سینچری میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی پریکٹسز سے ماضی کی طرح کام چلائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے فیڈریشن مزید کرائسس میں آئے گی, اس سے انٹر گورنمنٹل انٹر پروونشل تنازعات مزید بڑھیں گے, اور جو آئین کے اندر آپ نے فورم بنا رکھے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, اس کا استحقاق مجروح ہوگا. NFC ایوارڈ ارسا کا ادارہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ منتخب حکومت ہوتے ہوئے بھی جو آپ کو کہا جاتا ہے, اگر آپ آئینی اداروں کے رولز کو, آئینی تقاضاؤں کا احترام نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ بھی نہیں کریں گے. آپ کیا کسی ایسی ریاست کے شہریوں سے امید کر سکتے ہیں؟ آج پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کیوں ہے, عدم برداشت کیوں ہے, یہاں وائلیشن آف لا کیوں ہے, ریسپیکٹ آف رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ سمپل جواب یہ ہے کہ جب ریاست آئین کی پاسداری نہیں کرے گی, جب حکومتیں آئین کی پاسداری نہیں کریں گی, جب رول آف لا وہ اس کا احترام نہیں کریں گی, تو پھر ظاہر ہے کہ معاشرہ ایک ایسی صورتحال میں جائے گا جس کا منظرنامہ آج کا پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط رہا ہے اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. سر آپ کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں, پڑھاتے رہے ہیں, پارلیمنٹین کو, سینیٹرز کو, پورے پاکستان میں لیکچر دیتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں قانون کو. لیکن میں ایک ایز اے لے مین میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ معاشی دہشت گردی ہے جو کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر کی جا رہی ہے. اگر وہ آج کی ڈیٹ میں سپریم کورٹ میں بھی لوگ گئے ہیں کہ یہ جو علوی صاحب نے لیٹر نکالا ہے اس میں بھی وائلیشنز ہوئی ہے, اور مراد علی شاہ صاحب نے بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ ڈیفنس کے نام پر یا سی پیک کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر آپ کچھ حصہ مانگنے جا رہے ہیں. تو یہ تو آپ انکانسٹیٹیوشنل باتیں کر رہے ہیں. آپ جو پچھلا ایوارڈ ہے جس میں ریشو FDP کا دیا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں, اور فائنانس کی دوسری آپ ٹرمز آف ریفرنس پریزیڈنٹ طے کر رہا ہے, تو یہ تو سیدھی وائلیشن کر رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے. عوام جو ہے وہ دن بدن پیچھے جا رہا ہے,
اور جو صوبے ہیں وہ محرومی کی اس لیول کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ریاست کے ساتھ ہم محبت کریں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم آئین کی رسپیکٹ کریں, جب ریاست خود اپنے آئین کو, قانون کو اپنے پیروں تلے روند رہی ہے. کیونکہ آج جیسے آپ نے کہا کہ بھائی یہ دور ہے, ہر آدمی کے پاس میڈیا ہے, ہر آدمی پڑھا لکھا ہے. اب وہ دور چلا گیا کہ کہا جاتا تھا کہ بھائی سندھ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یا بلوچستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یا کے پی کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جی, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ لوگوں کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. اور کانسٹیٹیوشن کی جو سیویئر وائلیشنز 1951 سے لے کر آج تک ہوتی آئی ہیں, اس میں آپ نے اپنا آدھا پاکستان بھی گنوا دیا. باقی جو فیڈریشن کے یونٹس ہیں آپ ان کو بھی ان کے ڈیو شیئرز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہی میسج آتا ہے کہ بھئی ہم آئین کو نہیں فالو کریں گے, ہم تو وائلیشن کرتے رہیں گے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور میسج ہے تو آپ پلیز اس کو ایلیبوریٹ کریں, ہمیں تو یہی میسج مل رہا ہے. جی جامی صاحب. دلیپ صاحب آپ نے بالکل درست کہا, اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے, کیونکہ ریپیٹیشن ہوگی, آپ نے جو کنکلوژن کیا یہی کنکلوژن ہے کہ اسی قسم کا میسج آ رہا ہے اور اسی قسم کا ایک تاثر ابھر رہا ہے جو آپ نے بات کی ہے. لیکن میں پروگرام کے اختتام میں آخری پہلو کے طور پہ اس بات کو زیر بحث لے آنا چاہوں گا کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, جیسے صوبہ سندھ کے اندر سب حکومت ہے, کیونکہ مرکز کچھ بھی کرے اور صدر کی طرف سے کچھ بھی ٹیوار جاری ہو, گو کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ شاہ صاحب نے خط لکھ دیا ہے صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی ہے ایفرٹ. پروونشل گورنمنٹ کو ان تمام فورمز پہ جانا چاہیے کہ جو اس قسم کے معاملات کے لیے بنے ہوئے ہیں آئینی طور پر, جس کی سب سے بڑی مثال کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس آئینی طور پر ہر 3 مہینے ہونا ہے, وہ آبلیگیٹری ہے, اور اس کی رپورٹس بائی اینول پیش ہونی ہے دونوں ایوانوں کے اندر, مرکز کے اندر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مرکز جو کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہ تو ایک ہٹ درمی کا رویہ ہے اور اپنی آئین کی پاسداری نہ کرنے کا رویہ ہے اور اس کی وائیولیشن کا رویہ ہے. لیکن جو صوبائی حکومتیں ہیں, وہ چاہے سندھ کی ہو یا دیگر صوبوں میں صورتحال اور ہے, لیکن میں اپنے صوبے کی بات کروں گا کہ صوبہ سندھ کی حکومت کو اپنا جو آئینی استحقاق ہے, جو آئینی اسپیس ہے, جو اختیار اس کو حاصل ہے NFC ایوارڈ کے اندر, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر, ایکنک کے اندر, اور جتنے ادارے ہیں معاشی معاملات کو ڈیل کرنے کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ حکومت سوائے خط لکھنے کے صرف بے اکتفا نہیں کرے اور مزید ایفرٹس لے اپنے جتنے پاسبل ہیں, تو یہ بالکل ممکن ہے اس وقت بھی کہ آپ اس صورتحال کو روک سکیں. کیونکہ ظاہر ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ NFC ایوارڈ از ناٹ اے میجورٹی ووٹ فورم, اٹس اے کنسنسس فورم, اور کنسنسس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فریق کے پاس ویٹو پاور ہے, ہر صوبائی حکومت کے پاس, ہر ممبر کے پاس, ہر فریق کے پاس ایک طرح کا ویٹو پاور ہے. اور یہ میرے خیال میں میرے بہت بہتر بات ہے کہ کم از کم ایک گارنٹی تو ہے صوبوں کے پاس. تو انسٹیڈ آف اونلی کنڈیمنگ دی نان فیڈرل نان کانسٹیٹیوشنل بیہیویئر آف دی فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان تمام آئینی اسپیسز کو اور فورمز کو کیپیٹلائز کرے کہ جہاں وہ اپنے اس لیجیٹیمیٹ شیئر کو سیکیور کر سکتی ہے. اچھا سر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور ایوینیوز بھی ایکسپلور کرنے چاہیے جو ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صرف ایک لیٹر لکھ کے بیٹھ گئے ہیں, اس کے پیچھے آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نون لیگ کے ایک میرا خیال ہے کوئی صاحب ہیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں, انہوں نے تو چیلنج بھی کیا ہے کہ بھئی یہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے اتنا ڈیٹیل میں چیلنج نہیں کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے صرف الوی صاحب کے لیٹر کی جو 2 پوائنٹس ہیں ڈیٹ والی کہ 12 مئی کو ڈیٹ لگائی ہے, اور اس کے علاوہ جو حفیظ شیخ صاحب ہے وہ چیئر نہیں کر سکتے, ان 2 پوائنٹ کو اٹھایا انہوں نے. لیکن وائلیشن تو بہت ڈیپلی ہو رہی ہے, تو سندھ گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دلیپ صاحب, میں نے حالیہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑا تفصیلی مضمون لکھا ہے صورتحال پر کہ 18ویں ترمیم کے اعتبار سے اور صوبوں کے جو آئینی اور معاشی اور دیگر حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے خود صوبائی حکومتیں بھی نااہل بھی ہیں, غیر ذمہ دار بھی ہیں, اور کہیں کہیں وہ کمپرومائز بھی کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو
مرکز کی طرف سے جو پریکٹس جاری ہے آئین کی وائلیشن کی، اس میں صوبائی حکومتوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے، اور وہ کیوں نہیں کرتی اس میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو مصلحتوں کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ میں مثال دوں آپ کو کہ آرٹیکل 140A کے تحت لوکل گورنمنٹ یا میونسپل گورنمنٹ جیسے ہر وفاقی نظام میں ہوتا ہے کہ بڑی ایفیشینٹ ہوتی ہیں، اور کینیڈا میں بھی بہت بہتر ہوتی ہے، تو ان کا لانا اب آئینی طور پہ ذمہ داری ہے، لیکن برائے نام حکومتیں ہیں ہر صوبے میں، کہیں بھی میونسپل کا نظام افیکٹو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا اضافہ ہوا 18ویں ترمیم کے اندر، آرٹیکل 25A 10A 19A، وہ ذمہ داری صوبوں کی بھی ہے، وہاں صوبے بالکل خاموش ہے۔ پروونشل فائنینشیل ایوارڈ آنا ہے، ہم صوبہ یہ تو بات کر رہے ہیں NFC کی، لیکن پروونشل فائنینشیل ایوارڈ بھی لازمی ہے کہ جس طرح ملٹیپل کرائٹیریا کے تحت آپ وسائل کی تقسیم کرتے ہیں مرکز اور صوبوں کے درمیان اور پھر صوبوں کے درمیان، اسی طرح جو ضلع ہیں اور جو پورے ہر صوبے کی ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، تو وہاں بھی جو مختلف اضلاع ہیں، میں آپ کو پنجاب کی مثال دوں، پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ ایڈوانس پاورفل صوبہ پنجاب ہے، لیکن راجن پور ضلع کے اندر جو لڑکیوں کی تعلیم کا ریشو 3% ہے، پاکستان کا پسماندہ ترین ضلع ہے۔ تو ہر صوبے کو پروونشل فائنینشیل ایوارڈ بھی دینا ہے کہ جہاں پاپولیشن، جہاں اراضی، جہاں انکم، جہاں غربت اور ترقیاتی صورتحال کو رکھ کر آپ وسائل کی تقسیم کریں۔ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ ہر صوبے میں سوائے چند شہروں پر وسائل مرکوز کرنے کے اور باقی سارے کے سارے صوبے جو ہیں وہ ان سہولیات سے محروم ہیں۔ پنجاب کا بھی یہی حال ہے، سوائے 8-10 اضلاع کو چھوڑ کر، اور یہی حال بلوچستان کا ہے، سندھ کا ہے، KPK کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صوبائی حکومتیں اس پر عمل نہیں کرتی، اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کی مصلحتیں ہیں کہ وہ ان کے اپنے بھی کچھ ناجائز مفادات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تو حکومتوں کو رائٹس ملیں، لیکن وہ آگے سے چیزوں کو بہتر نہ کریں۔ دوسری بات کہ نااہلی بھی ہے، اِل پلاننگ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ڈاکٹر حفیظ پاشا، ڈاکٹر عائشہ پاشا، ڈاکٹر عبدالنبی، تمام بڑے بڑے اکنامسٹوں کو بٹھا کے انہوں نے ایک پروونشل کمیشن بنایا ہوا کہ جو حکومت کی معاونت کرتا ہے کمیشن، کہ وہ وفاق کے ساتھ ڈیل کیسے کرے، ڈاکومنٹیشن کیسے کرے، تحقیق کیسے کرے، اور اپنے فورم پر اپنا کیس کیسے لڑے۔ ہے سندھ کے اندر کوئی ایسا فورم جو حکومت نے بنایا ہو جہاں معاشی معاملات کے ماہرین بیٹھے ہوں، جہاں ان تمام امور کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوں؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں کا کمپرومائزنگ رویہ بھی ہے، ان کی نااہلی بھی ہے کہ وہ اس طرح کی، اور نیگلیجنس بھی ہے ان کی کرمنل قسم کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک صوبوں کے اندر بھی بیک وقت ان پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے شیئرز کے لیے لڑیں گے تو وہ جا کے آئینی فورم پہ جا کے وہ، ہم تو بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن آئینی فورم پہ تو وہ جائیں گے۔ اور اگر ان کی یہ صورتحال رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھنا کافی نہیں ہے، وہ تو اچھا قدم تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سے اسپیسز ہیں، آپ کے پاس بہت سے ادارے ہیں۔ تو آپ یہ مجھے بتائیے، اگر اس خط میں جو CM صاحب نے لکھا ہے، اگر یہ بھی جملے ہوتے کہ ہم کسی ایسے ایوارڈ میں نہیں بیٹھیں گے قطعی طور پر جس ایوارڈ کے اندر وائیولیشن ہوگی آئین کی، تو مجھے بتائیے کہ اس نوٹیفیکیشن سر وہ انہوں نے لکھ دیا نا، وہ لکھ دیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے کہ ہم ایسی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جو ڈیمانڈس کر رہے ہیں 3-4 وہ انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈس کر رہے ہیں جو کہ ہم پوری نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر ڈیمانڈس پوری کی ہیں، اور CM سندھ نے دوسرے پروونسز کو بھی کہا ہے کہ ہماری بات کو آپ سپورٹ کریں۔ تو میرے حساب سے گورنمنٹ نے تھوڑا بہت جو بھی کیا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نااہلی ہے یا کچھ ہے وہ، لیکن جہاں تک میری نالج کا تعلق ہے تو ریسنٹلی مراد علی شاہ صاحب نے کیٹیگوریکلی لیٹر لکھ دیے ہیں پنجاب کو، دوسرے پروونسز کو اور فیڈریشن کو، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ بھائی یہ نیشنل فائنینشیل ایوارڈ کے ساتھ آپ چھیڑخانی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو لکھنا چاہیے کہ بھائی ہم نہیں بیٹھیں گے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی ظاہر ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، میں نے اسی لیے حوالہ دیا لیٹر کا کہ یہ لیٹر لکھنا اچھی بات ہے،
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ جو 7ویں ایوارڈ کے بعد 8واں آیا، 9واں آیا، اب 10th کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس سارے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس سارے دور کے اندر پروونشل گورنمنٹ کا اگر ایفیشینٹ رول ہوتا، اگر وہ اس پہ پوری پلاننگ کرتے، اپنا پورا کیس تیار کرتے اور اس کے لیے ایک طرح کی جتنے ان کے پاس اسپیسز ہیں وہ کیپیٹلائز کرتے، تو شاید اس 10ویں ایوارڈ کی صورتحال یہ سامنے نہ آتی. تو اس لیے یہ خط لکھنا اچھی بات ہے، بالکل لکھا ہوا ہے. جامی صاحب آپ لیکن میں نے جی جامی صاحب اب پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں نے صرف آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں، اور ہم نے سارے ایریاز میں بات کی، لیکن جو ڈسٹریبیوشن سٹیجز ہیں، 4 سٹیجز، پروونس گورنمنٹ، فیڈرل ٹو پروونس، اور پروونس گورنمنٹ ٹو لوکل گورنمنٹ، اور پروونشل جو فیڈرل ٹو لوکل گورنمنٹ، اور لاسٹلی لوکل ٹو لوکل گورنمنٹ. آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ جو سٹیجز ہیں وہاں پر ریونیو جو ہے نیچے گراس روٹ کے اوپر نہیں جا رہا ہے، بالکل برائے نام ترقی، برائے نام میونسپلٹیز کو امپروو کیا گیا ہے. یہ ایریا ہے، اس میں ہم پیپل پارٹی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، دوسری گورنمنٹس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو مالیاتی سچویشن ہے وہ دوسرے اداروں کے اندر جو 4 ڈسٹریبیوشن کی جو سٹیجز ہیں اپنے پروونس سے نیچے بھی تو اس کو اسٹریم لائن کریں نا آپ. اس کے لیے ضرور میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی غفلت ہے اور گورنمنٹ کی انیفیشنسی ہے اور کچھ مسئلتیں ہیں. ایز لانگ ایز پروونشل اور فیڈریشن کا جو ریلیشن ہے اس میں میرا خیال میں اننیسیسری تو نہیں کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے، لیکن جہاں تک NFC ایوارڈ کی بات ہے تو وہ فرم ہے اپنی جگہ پر. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ان کے پاس کوئی ایکسپرٹس نہیں ہے یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کریں گے کہ کس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے سندھ گورنمنٹ کے پاس یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس؟ صحیح. دیکھیں میں پہلی بات جو آپ نے کی اس کی جواب پہلے دوں، پھر دوبارہ اس پہ دوسری بات پہ آؤں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے معاملات ہیں کہ جو انٹیگریٹڈ ہیں. جیسے NFC ایوارڈ کو ہم جدا نہیں کر سکتے دیگر معاملات سے، جیسے فائنینشیل ایوارڈ کی میں نے بات کی، جیسے لوکل گورنمنٹ یا میونسپل اداروں کی بات کی ہے. تو یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں یہ انٹیگریٹڈ ہیں. تو اس لیے اگر آپ NFC ایوارڈ کے فورم پہ ایفیشینٹلی کیس پیش کریں گے ٹھیک ہے، اور اس وقت اس دفعہ انہوں نے کافی بہتر رول پلے کیا ہے خط لکھ کے یا اوورال اپنی طرف سے ایک طرح کا پروٹیسٹ پیش کر کے. لیکن سوال یہ ہے کہ 2009 میں جو NFC ایوارڈ آیا تھا پاکستان میں، وہی ایوارڈ چل رہا ہے، تو صوبوں کے اندر ایوارڈ کیوں نہیں آیا؟ 18ویں ترمیم کو 10 سال ہو چکے ہیں. اور کیا صوبہ سندھ کو نہیں چاہیے کہ صوبہ سندھ کے اندر کراچی میں آئے؟ کراچی بھی ہمارا شہر ہے اور اس کے لیے وسائل بھی مختص ہونے چاہیے. لیکن کیا کراچی کے چند محلے ہیں کہ جہاں آپ سارے وسائل مرکوز کریں گے اور اسی کراچی کے اندر بھی پوری ایک تباہی کا منظر سامنے آتا ہے؟ تو باقی جو سارا سندھ ہے، باقی اضلاع ہے، جو تحصیلیں ہیں، جو علاقے ہیں جہاں آج بھی لوگوں کو جدید سروسز کا تصور نہیں ہے، جہاں آج بھی اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہے، تو اس لیے لوکل میونسپل گورنمنٹ کے جو شرط ہے آئین کی، اس کو انہوں نے برائے نام، اور یہ کام سب صوبوں نے ایسے ہی کیا ہے، برائے نام اس کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح میں نے بات کی کہ جو مالیاتی ایوارڈ صوبے کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس مالیاتی ایوارڈ کے کرائٹیریا بنائیں. آپ دیکھیں کہ ایک ضلع تھرپارکر ہے، وہ اراضی کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ دادو ڈسٹرکٹ کتنا بڑا ہے اور بہت سے علاقے ہیں. تو ایک طرح کی میپنگ ہونی چاہیے کہ سندھ کے جو اضلاع ہیں 29 کراچی کے 7 اضلاع سمیت، ان 29 اضلاع میں آبادی کا کہاں ایشو ہے، اراضی کا کہاں ایشو ہے، غربت کا کہاں ایشو ہے، ڈیولپمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا کہاں ایشو ہے، سہولیات کا کہاں ایشو ہے. تو ایک طرح سے جب تک آپ اپنے صوبے کی میپنگ نہیں کریں گے، اور وہ میپنگ کیسے ہوگی؟ جب تک آپ فائنینشیل پروونشل ایوارڈ نہیں دیں گے، میپنگ کیسے ہوگی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 10th NFC ایوارڈ کے مد میں وفاق کے ساتھ جو ایک پولیٹیکل فائٹ ہے، اس کا لازمی حصہ ہے کہ آپ اپنے صوبے کے اندر بھی انٹرا پروونشل ایوارڈ دیں. اور اسی طرح جو میں نے بات کی کہ جو آپ کے سوال کا آخری پہلو تھا، جو آپ نے سوال کی بات کی لوکل گورنمنٹ ٹو لوکل گورنمنٹ، اور ہاں جی 4 اسٹیجز ہے نا سر ڈسٹریبیوشن کی. ہاں تو انٹرا پروونشل آپ نے کہا، اس میں انٹرا پروونشل میں جی
جی تو سوال یہ ہے کہ فیڈریشن سے وسائل اگر آ بھی جاتے ہیں صوبے کی حد تک، تو صوبے کے بعد پھر آپ کی ڈسٹرکٹس ہیں، پھر تحصیلیں ہیں، اور سب سے ریسیونگ اینڈ پہ ایک انڈیویجول ہے، ایک سٹیزن ہے، ایک شہری ہے، ایک عام آدمی ہے، کہ اس کی زندگی میں کیا فرق آتا ہے. عام آدمی کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ پہ کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے. عام آدمی کو تو نتائج چاہیے کہ اس کے بدلے میں اس کی لائف میں کیا فرق آ رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں اسی بات کو یہاں کر رہا ہوں کنکلوڈ کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، تو یہ جو 4 اسٹیج آپ نے بتایا کہ وفاق سے صوبے تک، صوبے سے ضلعوں تک، ضلعوں سے تحصیلیں یا عام آدمی تک جو سروسز ہیں، آپ مثال یہ بتائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سندھ کے اندر شہاب استو صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے. جی آپ بتائیے کہ کتنے سال گزر چکے ہیں اس پٹیشن کو، اس پہ کمیشن بنا، فائنڈنگز آئیں، تحقیق آئی، رپورٹس آئیں، کوئی سرزمین تو فرق پڑا کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہی میسر ہو جائے 21 سینچری میں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اگر وہ چیز ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی تو کرپشن ایکسپوز ہو جاتی نا. یہ تو سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ اگر ہمارے حکم ہم کہتے ہیں کہ فیڈریشن صحیح نہیں کر رہی ہے، ریاست صحیح نہیں کر رہی ہے، ہم ایک ہی طرف فنگر پوائنٹ کریں گے اور اپنے اندر میں نہیں دیکھیں گے تو میرا خیال ہے ناانصافی ہے. اگر شہاب استو صاحب گئے تھے، مجھے بالکل یاد ہے، اور بہت سارے کمیشنز بھی بنے اور رپورٹس بھی آئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں فائلوں میں دب گئی. اب سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہم کبھی پروگرام آپ کے ساتھ رکھیں گے ڈیفینیٹلی، اور ہم ان کے جو بھی ویک ایریاز ہیں، زیادہ تو خیر پبلسٹی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کرپشن ہو رہی ہے تو وہ ہر جگہ ہو رہی ہے، اس پروپورشن کے حساب سے ہو رہی ہے. صرف ایک کو ٹھہرانا کہ کرپشن ہو رہی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. جامی صاحب، میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے کمنٹس لوں گا. تو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے، ہم اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اور فیکٹر بھی انکلوڈ کریں، لائک انفراسٹرکچر، پاورٹی، بیکورڈنیس، ریونیو جنریشن. میں تو کہتا ہوں سندھ جو ہے 68% ریونیو جنریٹ کر کے فیڈریشن میں دے رہی ہے. ہمارے وسائل 68% ہیں ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں ریٹرن میں 23% مل رہا ہے. تو یہ جو ریونیو جنریشن کا فیکٹر ہے، اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. انوائرمنٹ کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈسٹریبیوشن میں کنٹریبیوٹ کرنی، انکلوڈ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں انڈیا کے اندر اگر ہمارا پڑوسی دیش ہے، ہم اس کو دیکھیں تو وہاں بھی ویریس فیکٹر ہیں، لیکن وہاں بیکورڈنیس اور پاورٹی کا فیکٹر پرائرٹی کے اوپر ہے. اگر آپ درست کریں، اگر میں غلط ہوں تو ہمیں بہت سارے اور پیرامیٹرک جو فیکٹرز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں ایوارڈ کو ڈیسائیڈ کرنے کے، ان کے لیے آبادی کو چھوڑ کر اور چیزوں کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. میری مطلب یہ رائے ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کی بالکل رائے درست ہے، اور اس پہ ہم نے بار بار لکھا بھی ہے اور بہت فورم پہ بات بھی کی ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ صرف ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، 1 آف دی، گو کہ وہ اب 1 آف دی ہے، لیکن اس میں ابھی بھی 82% ہے، اور پچھلے تمام ایوارڈ تو آبادی کی بنیاد پر ہی آئے. تو سوال یہ ہے کہ جو ریونیو ہے، اور ایک بات دیکھیں، یاد رکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ کیسر بنگالی صاحب نے کافی سال پہلے، ہم ساتھ تھے ایک پروگرام میں، اور بہت اچھی بات کہی تھی کہ جو صوبہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے سگنیفیکنٹلی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو وسائل اتنے چاہیے بھی صحیح، تاکہ وہ اپنے وسائل کی پیداوار کی صلاحیت کو سسٹین کر سکے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سونے کی انڈے دینے والی مرغی ہے کہ جس سے آپ لوٹتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، اور اس کو آپ سسٹین کرنے کے لیے. تو اگر کوئی صوبہ آپ کے ملک کی اکانومی میں بہت بڑے پیمانے پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کو ویسے وسائل بھی چاہیے. اور آپ نے درست کہا کہ یہ تو ریشو اب تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن ساتھ جو 7th ایوارڈ تک کے زمانے کے جو فگرز ہیں، اس میں ریونیو تقریباً 70.2%، 3% تھا. اسی طرح آپ جائیے دیگر پیرامیٹرز کی طرف کہ غربت ہے، جو ترقیاتی صورتحال ہے، اور جو سروسز کا سیکٹر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کو ایسا ہونا چاہیے کہ نہ زیادتی صوبوں کے ساتھ ہو اور نہ شہریوں کے ساتھ ہو. مالیاتی وسائل کی تقسیم ایسے ہونی چاہیے کہ جہاں صوبوں کو اپنا جائز شیئر ملے. اور تو اس لیے میرا یہ کہنا ہوگا کہ
جو 82% کا شیئر رکھا گیا ہے ابھی بھی اس میں NFC ایوارڈ کے اندر، وہ درست نہیں ہے، اور 82% سے بھی کم کیا جائے. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ جو دو بات دلیپ صاحب نے کہی مجھے یاد آ گئی، وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ ایکسپرٹس کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاست دان کے پاس نہ مہارت ہوتی ہے نہ وقت ہوتا ہے، اور کسی بھی ظاہر ہے کہ ان کا بزنس اور طرح کا ہے، ان کا کام اور طرح کا ہے. اسی لیے ٹیکنوکریٹس کا کام ہوتا ہے. اور سندھ کے اندر سید محب اللہ شاہ سے لے کر کیسر بنگالی سے لے کر فضل اللہ قریشی صاحب سے لے کر ایسے بہت سے ینگ آپ کے سٹنگ آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یونیورسٹیوں کے اندر آپ کے پاس پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے بہت سے پروفیشنلز اور قابل لوگ آپ کے پاس موجود ہیں کہ اگر سندھ کے اندر ایک پراپر مستقل بنیادوں پر ادارہ بنایا جائے. آپ دیکھیں میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، میں نے ابھی ریسنٹلی دی تھی اور اسلام آباد میں اکثر دیا کرتا ہوں. دیکھیں میں ایک دفعہ بہت دفعہ جانا ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ برلن میں ایک دفعہ ہم لے جایا گیا ہمیں وہاں کے وفاقی نظام کو سمجھنے کے لیے. تو ایک سیکریٹریٹ میں ہم گئے، اس کا نام تھا جو اسٹیٹس ہیں وہاں کی 16 ریاستیں صوبے ہیں ان کے ہاؤسز بنے ہوئے ہیں کہ بویریا ہاؤس ہے، یہ اپر سیکشنی ہاؤس ہے، لوور. تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں دارالحکومت کے اندر صوبوں کے مستقل پرماننٹ سیکریٹریٹ ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا مذاق ہے کہ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس تو ہے لیکن وہ گیسٹ ہاؤس ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام آباد کے اندر اپنا گیسٹ ہاؤس نہ چلائیں، آپ کرائے پہ کمرے نہ چلائیں، اور وہاں آپ ایک فل فلیج سیکریٹریٹ رکھیں کہ جو ویجیلنس رکھے آپ کے مرکز کے اوپر کہ ہمارے صوبوں کے لیجیٹیمیٹ شیئرز کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو جو میں نے پہلے تجویز دی وہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ ہوں یا کوئی وزیر خزانہ ہو یا کوئی ایک انڈیویجول ہو، وہ اکیلے طور پہ یہ سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جب تک بیک اپ میں آپ کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل میکینزم نہیں ہوگا جہاں ایکسپرٹس نہیں ہوں گے. اور اس معاملے میں 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب کی حکومت نے پہل کی کہ انہوں نے حفیظ پاشا سندھ کے شہری ہیں، ڈاکٹر عائشہ پاشا شہری سندھ کی ہے، اور وہ سرو کریں لاہور کے اندر، اور وہاں وہ لمس میں بھی رہے لیکن وہ پنجاب کی حکومت کی معاونت کرتے رہے. سندھ کے اندر کیسر بنگالی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ سندھ کا کیس بہتر طور پہ تیار بھی کریں، پیش بھی کریں. نہیں چل سکے. چلیں ہم کسی ایک فرق تک محدود نہیں کرتے اپنے آپ کو. سوال یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر ایسا بحران تو نہیں آیا کہ جہاں آپ کے پاس ایکسپرٹس ہو ہی نہ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ چرچل نے کہا تھا کہ وار از سیریس بزنس، از ٹو سیریس بزنس ٹو بی لیفٹ ایٹ دی ہینڈز آف جنرلز. تو یہ جو کیسز ہیں وفاق کے اندر صوبوں کے مفادات کے اتنے حساس ہیں کہ ان کو آپ افراد کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو ادارے چاہیے کہ جہاں مستقل طور پہ. تو اس لیے تجویز آپ کے پروگرام کی طرف سے میں دے رہا ہوں کہ یہ گیسٹ ہاؤس بند کیجئے اور گیسٹ ہاؤس کی بجائے ان بلڈنگز میں سیکریٹریٹ بنائیے تاکہ اسلام آباد میں آپ کی ویجیلنس ہو اور آپ دیکھیے گا. تو یہ طریقہ ہے اور اس میں ظاہر ہے. تو اسی لیے میں نے بات کی تھی کہ جہاں اس سارے ڈسکورس میں ہم مرکز کو یا وفاقی حکومت کو یا ریاست کو تنقید کے اندر لاتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں صوبوں کی جو صلاحیت ہے، کارکردگی ہے، اس پر بھی ہم اس پہ غور کریں اور تنقید کریں، ویجیلنس رکھیں. تو ظاہر ہے تب جا کے یہ مفادات کا ایک طرح سے بچاؤ ہوگا. جی جاوید صاحب آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی ہے، بٹ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہائیلی پروفیشنل اوپینین ہے آپ کا کہ امپرومنٹ لانے کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آگے جو ریسیو کرنے والے اوپینین ہیں وہ بھی تو پروفیشنل ہونے چاہیے، ان کی بھی تو یہ اس طرح کی اپروچ ہونی چاہیے جو آپ کی ہے. سوال یہ ہے کہ جو لوگ اسمبلیز میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ کن کن مراحل سے گزر کے آتے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں. تو وہ پروفیشنلس میں ان کو ایک سرٹن پرسنٹیج ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن یہ بہت پروفیشنل بات کر رہے ہیں آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنائیں، انسٹیٹیوشن کی بیکنگ رکھیں، اپنے پروفیشنلس کو ٹرین کریں، وہ ایک جامع پالیسی بنائیں، سندھ ہاؤسز کو مہمان خانہ مت بنائیں. لیکن یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ چیز سمجھ میں آئے. ماشاءاللہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ تو کینیڈا سے تعلیم ہے، امریکہ سے تعلیم ہے، ان کو تو سمجھ میں آنی چاہیے. بٹ اب آپ کا میسج یقیناً ارباب اختیار کے کانوں تک پہنچے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے اور بھی پروگرام کرتے رہیں. جامی صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور میں آپ کا مشکور ہوں. سندھ
ٹائمز کینیڈا آپ کا مشکور ہے. تو انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ جناب جامی صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.